नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ और आपका इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम के 5वें और आखिरी एपिसोड में, जिसका उन्वान है नबूवत यानी प्रॉफिटहुड। अल्लाह कुरान मजीद के सूरह हदीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा है और उनके साथ किताब व मीज़ान को नाजिल किया है ताकि लोग इंसाफ के साथ क़याम करें। इसी तरह सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है कि तुम में से उसके लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है जो अल्लाह और आखिरत से उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड में भी हम कुछ अहम सवाल जवाब के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है, मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब के साथ, जो मुसलसल इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा सलाम अलैकुम। आगा, हमारा जो इस एपिसोड का जो पहला सवाल रहेगा वो ख़ासकर जो हमारी नबूवत के ही सिलसिले से बात हो रही है। अगर देखा जाए नबूवत के बाद जो सिलसिला आता है खिलाफत का, यानी दौर खिलाफत में, यानी उसका जो दौर है, उसका जो दायरा है वो किसी एक हद या एक सरहद तक महदूद है, या फिर इसका कोई एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी खिलाफत जो है वो कहीं ना कहीं नबूवत से टच होती नज़र आती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जो अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी, आखिरी रसूल, ख़ातिमुल अंबिया की सूरत में और साहिब शरीयत की सूरत में दुनिया के ऊपर भेजे गए ताकि क़यामत तक आने वाले अफराद की हिदायत होती रहे पैगम्बर इस्लाम के किरदार और उनके लाए हुए क़ानून यानी क़ुरान करीम के ज़रिए से। पैगम्बर के दुनिया से जाने के बाद मुसलमानों में एक इख्तलाफ हुआ ख़ुद मौज़ूए खिलाफत को लेकर, और आज हम देख रहे हैं कि दो बड़े नज़रिए पाए जाते हैं। एक नज़रिया ये है कि पैगम्बर इस्लाम के बाद उनके खलीफा या जानशीन को चुनने का इख्तियार ख़ुद मुसलमानों को है और इजमा करके वो किसी को भी पैगम्बर का जानशीन बना सकते हैं। दूसरा अक़ीदा ये है कि जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम की नबूवत अल्लाह की तरफ से एताई और वहबी है, उसी तरह से इमामत भी और उस नबी की खिलाफत भी अल्लाह की तरफ से होनी चाहिए। आम मुसलमानों को इसमें इख्तियार नहीं है, जैसे नबी को चुनने का इख्तियार नहीं है। आपका जो सवाल है वो इसी आईने में दुरुस्त होगा उसका जवाब, कि अगर हम पैगम्बर इस्लाम की नबूवत को इदामा देते हैं खिलाफत की सूरत में, तो जो शर्तें पैगम्बर इस्लाम की नबूवत में पाई जाती हैं वही शर्तें खिलाफत में होनी ज़रूरी हैं। दलील क्या है? कुरान करीम की मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उनकी जो उलिल अम्र हैं। तमाम मुसलमान वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, जब बात उलिल अम्र की करते हैं तो बहुत सी तफसीरें हैं और बहुत सी तावीलें हैं जो बयान की जाती हैं कि उलिल अम्र कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, मगर सब इस मौके पर और इस महवर पर जाकर जमा हो जाते हैं कि उलिल अम्र बिलाखिर वही होगा जो पैगम्बर का जानशीन और पैगम्बर का खलीफा होगा। वो बाज़ मुसलमान कहते हैं कि वो उलमा होते हैं जिनको हम उलिल अम्र कह सकते हैं, बाज़ अफराद कहते हैं कि वो सलातीन और बादशाह होते हैं जिनको हम उलिल अम्र कहते हैं। शिया अक़ीदा ये है कि उलिल अम्र से मुराद वही इमामत और खिलाफत और विलायत है जो मौलल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होती है और इमाम आखिर तक पहुँचती है। अगर हम आम मुसलमानों की बात करेंगे और हम इस खिलाफत को कि जो मुसलमानों ने इजमा के तौर पर किसी एक ख़ास शख्स को दी है, तो आप जानते हैं कि उस इजमा में जो इंसान चुनने वाले हैं पैगम्बर के जानशीन को, वो एक ख़ास क़रिए, एक ख़ास मुल्क, एक ख़ास फ़रहंग या एक ख़ास कल्चर के हैं, जबकि इस्लाम दूसरे मुल्कों में फैल चुका है। मिसाल के तौर पर 11 हिजरी में जब सक़ीफ़ा बनी साइदा में ये इंतखाब होता है कि पैगम्बर की नबूवत को कैसे आगे बढ़ाया जाए और खिलाफत की सूरत में एक शख्स को पैगम्बर का जानशीन बनाया जाता है। सवाल ये है कि कितने अफराद इस वोटिंग में शामिल थे। अगर आप कहें कि साहब हज़ारों थे, लाखों थे, मैं कहता हूँ सब दुरुस्त है, मगर क्या मक्के और मदीने के बाहर के भी अफराद इसमें शामिल थे? क्या उस वक्त तक इस्लाम ताइफ में नहीं पहुँच चुका था? क्या उस वक्त तक इस्लाम यमन में नहीं पहुँच चुका था? क्या उस वक्त इस्लाम ईरान के अंदर तक नहीं थोड़ा बहुत नाफिज हो चुका था? अगर ये कहा जाए कि इस्लाम मक्के और मदीने के बाहर पहुँच चुका था और आप ही की बात मानी जाए कि वोटिंग के ज़रिए से पैगम्बर का जानशीन करार पाएगा, तो हर मुल्क से नुमाइंदों को बुलाना चाहिए था और वोटिंग का इख्तियार उनको भी होना चाहिए था ताकि वो चुने। अब चूँकि ये नहीं हुआ और दो शहरों के अफराद ने एक शख्स को चुन लिया, लिहाजा उन्होंने कहा कि साहब खिलाफत का दायरा बस महदूद है
اور یہیں تک ہے۔ اس عقیدے کا نقصان یہ ہوا کہ خلافت کا دائرہ محدود نہیں کیا، آپ نے رسالت کا دائرہ محدود کر دیا، جبکہ پیغمبر اسلام رحمۃ للعالمین بن کر آئے ہیں۔ پیغمبر کی رسالت جہانی ہے، پیغمبر کا قانون پوری کائنات کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو وہ ایک خاص طبقے، ایک خاص مذہب، ایک خاص موقع، ایک خاص زمانے تک ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا عقیدہ وہی ہوگا کہ جیسے نبی کو چننے کا اختیار خدا کو ہے، ویسے ہی اس کا خلیفہ بھی اللہ ہی چنے گا، تو پھر جتنا دائرہ نبوت کا ہوگا اتنا ہی دائرہ اس خلافت کا ہم کو نظر آئے گا۔ جو شیعوں کے عقیدے میں دکھائی دیتا ہے کہ ہم حضرت علی کو مولا کائنات کہتے ہیں، امام حسن کو امام کائنات کہتے ہیں، امام حسین کو شہید کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہر امام کے لیے ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے پیغمبر کی نبوت عالمی اور جہانی ہے، اسی طرح سے ہمارے امام کی بھی امامت جہانی اور عالمی ہے، لہٰذا پیغمبر کی خلافت کو بھی ساری کائنات کے اوپر نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محافظ شریعت ہیں۔ ایک خاص خطے یا ایک خاص قریے کے اندر اگر یہ موجود ہوں گے تو دوسری جگہ جب شریعت کو نقصان پہنچایا جائے گا تو یہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ اس جگہ پر بھی اس شریعت کے حفاظت کے لیے محافظ کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ ماننا ہوگا کہ امامت اور خلافت اللہ کی طرف سے ہے، اور خداوند عالم نے یہ طے کیا تھا کہ ان کے بعد یعنی نبی کے بعد کون اس عہدے کو سنبھالے گا جو محافظ قرار پائے۔ تو یہ آغا امامت اور خلافت کی جو بھی بات، اس میں کچھ انکار کرنے والے بھی تو ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا جبکہ سامنے کی چیز ہے، کہ اس کے باوجود وہ بند لفظوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ حسن، تو یہ ایک پوری بحث ہے۔ البتہ میں انشاءاللہ یہ امید کروں گا کہ موضوع امامت کے اوپر ہم ایک بار پھر آپس میں جمع ہوں اور اس موضوع پر بحث کریں۔ یہ اختلاف ہے، اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو آج اسلام کہاں پر ہوتا؟ اگر سارے مسلمان 11 ہجری میں ایک ہی اسٹیج پر اور ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہوتے سارے مسلمان، تو پھر آج اسلام کہاں ہوتا؟ اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ جب اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ وارث مصطفیٰ انشاءاللہ پردہ غیبت کو اٹھا کر آئے گا، اور اس مہدی دورہ کی امامت میں تمام مسلمان انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور یہ امید بھی ہے اور یہ پیغمبر کا وعدہ بھی ہے کہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ جتنے بھی افراد مخالفین ہیں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، اسلام بہرحال غالب ہوگا حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے علم اور ان کے قدم کے ذریعے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑا اچھا میسج ہے، کم سے کم لوگ نہ کر کے بھی مان رہے ہیں، کچھ ہاں کر کے بھی مان رہے ہیں۔ اسی میں کچھ ایسے ریلیجن بھی آتے ہیں سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں، کچھ کسی نبی کے بارے میں، جائے جناب عیسیٰ علیہ السلام لے لیجئے، کرسچینٹی کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں خدا کا بیٹا کہتے ہیں مثال کے طور پر۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جو نبیوں کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہیں، ان کو بطور ہادی مانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ کانسیپٹ کو کلیئر کر دیجیے تھوڑا سا۔ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ ان 1,24,000 انبیاء میں جیسا بھی پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی کہ 24-25 انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے اور بقیہ کا نہیں ہے۔ مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک ایک نبی کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں، حضرت عزیر بھی شامل ہیں۔ حضرت عزیر کو بعض افراد نے خدا کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ کو بعض نے خدا کا بیٹا کہا، بعض نے حضرت موسیٰ کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ ان کا اپنا دین تھا جس کو وہ مانتے تھے، اور آج ہمارے سامنے موجود ہیں یہودی یا عیسائی کی صورت میں۔ اسلام اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کا بھی احترام کریں گے، حضرت عیسیٰ کا بھی احترام کریں گے، مگر وہ احترام ویسا نہیں ہے جیسا تحریف کر کے دوسرے افراد کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو آخری نبی بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن کریم میں کھلی ہوئی آیات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ جب آپ گہوارے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، خداوند عالم نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو یہ اللہ کا بندہ ہونا بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ہر نماز میں ہم کم سے کم یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ، اللہ احد لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، خدا واحد اور یکتا اور یگانہ ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کفو، نہ باپ، نہ بیٹا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ نبیوں کی عظمت اپنی جگہ، ان کے فضائل اپنی جگہ، ان کے اوپر ایمان اور یقین اپنی جگہ، مگر ہم کسی بھی نبی کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسرے افراد جو سمجھتے ہیں وہ اسی لیے اسلام سے باہر ہے۔ بہت اچھی بات۔ آغا ہمارا یہ جو خاص کر جو سیریز ہے، اس کے اندر ہم نے پہلی جو سیریز شروع کی تھی وہ خاص کر توحید کے سلسلے سے تھی، اور دوسری ہماری جو سیریز تھی وہ عدل کے سلسلے سے تھی۔ یہ خاص کر جو ہماری سیریز چل رہی ہے نبوت کے سلسلے سے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ انشاءاللہ ہماری جو اس کے بعد کی جو سیریز ہوگی وہ امامت کے سلسلے سے ہوگی۔ اس میں ہمارا جو ایک سوال دماغ سے نکل کے آ رہا ہے کہ نبوت کو اگر ہم امامت اور اس کے سلسلے سے توحید کے سلسلے سے دیکھیں تو ان دونوں کا کیا ربط ملتا ہے، یہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔
نبوت وہ ستون ہے جو ہماری توحید کو بھی مضبوط کرتا ہے اور عقیدہ امامت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اصول دین جو کہلاتے ہیں، یعنی توحید، نبوت اور قیامت، یا جو اصول مذہب کہلاتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اس میں سے نبوت کو نکال دیں گے تو پھر نہ ہم کو امامت نظر آئے گی، نہ پھر قیامت نظر آئے گی، اور نہ توحید نظر آئے گی۔ یہ نبی ہی وہ ذریعہ ہے جو ہم کو اللہ کی توحید ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے قانون ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یہی نبوت سبب بنتی ہے کہ اس کے بعد ادامے کی صورت میں ہم امامت کا اوپر اعتقاد رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر نبوت کے عقیدے کو خارج کر دیا جائے گا تو پھر تو قانون ہی نہیں بچے گا۔ توحید کیا ہے یہ کس نے بتایا؟ پیغمبر اسلام نے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر اسلام نے اس کو نام لے کر پکارا اپنی طرف کہ تم میرے پاس آؤ۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، بہرحال پیغمبر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور وہ پیغمبر تک نہیں پہنچا۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر کے سامنے حاضر ہوا۔ پیغمبر کا پہلا سوال، میں نے تجھے پکارا تھا، تم میری آواز پر نے لبیک کیوں نہیں کہا، میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا نبی خدا آپ تو دیکھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا یہ بتائیے نماز تجھے بتائی کس نے ہے؟ یہ نماز تجھے کس نے بتائی ہے؟ اس نماز کے قاعدے اور قانون تجھے کس نے بتائے ہیں کہ نماز میں نہیں بولا جاتا؟ میں نے ہی تو بتائے ہیں نا۔ لہٰذا اگر میں تجھے بلا رہا ہوں بیچ نماز سے تو وہ نماز کے جو میری دی ہوئی ہے اس کے اندر تعامل کر کے تو میرا انکار کر رہا ہے، تجھے فوراً پلٹ کر آنا چاہیے تھا۔ قرآن کی آیت ہے پیغمبر جو دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آج کے دور میں بھی بعض مسلمان اسی ہٹ دھرمی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام جس کی وجہ سے توحید کو ہم نے پہچانا، جس کی وجہ سے اللہ کا عرفان حاصل ہوا، جس کی وجہ سے ہماری انسانیت پروان چڑھی، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، اس پیغمبر کو معاذ اللہ و نعوذ باللہ ڈاکیے کی حیثیت دیتے ہیں کہ صاحب وہ آئے اور چلے گئے، اب ان کا کوئی کام نہیں ہے، ہم اللہ کو بلائیں گے۔ وہ اپنے مذہب سے پیغمبر کو غائب کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پیغمبر کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے تو توحید خود بخود ہلکی ہو جائے گی، اور دوسری طرف اگر ہم نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس کے اوپر اگر ہم نقائص کو عارض کرنا چاہیں گے تو پھر امامت بھی ہماری ناقص دکھائی دے گی، کیونکہ امامت ادامہ نبوت ہے۔ امامت کے پاس جو کچھ ہے وہ نبوت کی وجہ سے ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ پیغمبر اسلام کا دیا ہوا ہے، پیغمبر نے جتنا مجھے بتایا ہے وہ مجھے معلوم ہے، اور پھر مولا کائنات نے بعد والے ائمہ کو دیا ہے۔ لہٰذا رسالت، نبوت کا عقیدہ، خاتمیت کا عقیدہ، پیغمبر اسلام کی ہستی کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے، کہ جس کے اوپر بس خداوند عالم ہے، مگر اس خدا کا عرفان بھی انہی پیغمبر کے ذریعے ہے، اور ان کے بعد جو امامت ہے اس کا بھی عرفان اور ایقان اور اطمینان جو حاصل ہوگا وہ اسی نبوت کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے ایک ساتھ سارے ہادی کئی جگہوں پہ ایک ساتھ آئے، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جناب موسیٰ کے ٹائم جناب خضر بھی تھے، ایک مثال ملتی ہے نا، تو ایک ساتھ کئی نبی رہے، تو کیا کسی طرح کا کوئی تضاد آپس میں پایا جاتا تھا ان نبیوں میں؟ ایک دلیل کوئی پیش کریں۔ بہترین سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں تضاد ہونا اگر دو وجہ سے، دو افراد میں تضاد ہوتا ہے، یا ذاتی خودخواہی کی وجہ سے، ہوس پرستی کی وجہ سے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، یا پھر ہوتا ہے ذہن کی وجہ سے کہ ہماری فکر، اور ہم بظاہر دونوں دوست ہیں مگر ہماری اور آپ کی فکر آپس میں نہیں ملتی، آپس میں تضاد ہوگا۔ انبیاء الہی وجودی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اس اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتے تھے کہ ان کے اندر تکبر، استکبار نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کسی سے ان کا تضاد نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ بات صحیح کہہ رہا ہو۔ یہ ظاہری، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہے، لہٰذا تضاد کی بات پیدا نہیں ہوگی۔ دوسرا فکری تضاد اس لیے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، ان دونوں کے پاس ایک ہی فکر ہے، وہ جو صاحب شریعت ہے وہ بھی اسی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ جو نبی ہے وہ بھی اسی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہٰذا اللہ نے ایک ہی وقت میں جو انبیاء بھیجے ہیں وہ سب ایک ہی اسکول کے نکلے ہوئے ہیں، ایک ہی فکر رکھتے ہیں، لہٰذا کبھی کوئی ایسی داستان نہیں ملتی جہاں تضاد ہو۔ البتہ حضرت موسیٰ اور خضر کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، وہاں پر افراد بیان کرتے ہیں کہ ایک تضاد تھا، وہ بھی تضاد لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے کہ جب دو نبی آپس میں ملاقات کریں تو ان میں ایک زیادہ علم والا ہو اور ایک کم علم والا ہو، جبکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہیں، حضرت خضر صاحب شریعت نہیں ہے، مگر کچھ باتوں میں حضرت خضر عالم تر ہیں حضرت موسیٰ سے۔ یہاں پر بھی کوئی تضاد نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے جو پیغامات دینے ہوتے ہیں بعض وقت اس میں ایسے مشاجرے اور مذاکرے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چاہیں گے ایک چھوٹا سا پیارا سا میسج ہمارے ناظرین کو نبوت کے سلسلے سے دے دیں کہ ہمیں نبوت کو کس طریقے سے سمجھنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے۔ جی، میسج اور پیغام اگر میں کہوں تو بس یہی ہے کہ خداوند عالم نے ہم سب کو کامیابی اور کامرانی کے لیے بھیجا ہے۔
اگر ہم حقیقی معنی میں اسلام کو ماننے والے ہیں، اگر حقیقی معنی میں ہم انسان دوست ہیں، اپنے اندر انسانیت کو متصور کرتے ہیں، تو قرآنی احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں وہ پیغمبر اسلام کہ جو کافروں کے لیے نمونہ عمل قرار پا رہے تھے، جن کا کلمہ کافر پڑھ رہے تھے، ان کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، کردار کا کلمہ پڑھ رہے تھے، تو اس پیغمبر کو سچا خراج عقیدت یہی ہے کہ اس پیغمبر کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو پیغمبر لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہماری رفتار، ہماری گفتار اس طرح کی ہو کہ لوگ ہم کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا اور ان کا ماننے والا اور ان پر یقین رکھنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو ناظرین، یہ تھا نبوت کے موضوع پر ہمارا آخری ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں، اور ہماری کوشش جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے کے موضوع پر بھی کچھ بات کریں گے، یعنی امامت کے سلسلے سے۔ اور جب تک آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ون، اور آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں winislam@gmail.com پر۔ خدا حافظ۔